खोज ली पिया को निज घट में। आगे वो लिखते हैं, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो है कहे अलग में। क्योंकि वो जो सीक्रेट है वो आउट नहीं ये संत लोगों ने किया। इस वास्ते जितने सत्संगी हैं मेजॉरिटी, ये सब इस मजबूब हालत में है कि हमसे अभ्यास नहीं बनता, हमसे ये नहीं होता, हमसे ये नहीं होता। ये जो अभ्यास तुम करते हो, जो कुछ तुमको वीर नजर आते हैं, जो कुछ तुम देखते हो, मेरे तजर्बे में ये आया है कि these are the suggestion and impressions जो दिमाग पर पड़े हुए होते हैं, उनके मुताबिक इंसान के अंदर सब चीज नजर आते हैं। थूकदार किसी औरत को न किसी मुसलमान को वो भी मेडिटेट करते हैं। कभी राम नजर आया किसी मुसलमान को? कभी राम या कृष्ण या सीता या हनुमान नजर आया? नहीं आया। आप लोगों को कभी मोहम्मद, ईसा मसीह या हजरत अली कभी कभी मेडिटेशन में आए? नहीं ना आए। कभी तुमने कभी सपने में बच्चा बन के अपनी माँ का दूध पिया है? नहीं पिया। क्या किसी आदमी को सपना आया है कि वो औरत बन गई है सपने में, तो उसने शादी की और बच्चे पैदा किए हैं? क्या किसी औरत को सपना आया है कि वो सपने में मर्द बन गई है, उसने शादी की है और उसने बच्चे पैदा किए हैं? नहीं आया। ये सबूत होता है कि जो कुछ तुम अपने अंतर में मेडिटेशन करते हो, जिस किस्म की प्रकृति तुम्हारी कुदरत ने, स्टार्स ने, जिन सितारों में तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारे अंतर है। उस किस्म की तुम्हारी आदत बनेगी, उस किस्म के तुम एक्शन करोगे, उस किस्म के तुम्हारे डीड्स होंगे। ये सब ये खेल है सारा। समझो अजीत सिंह, तुमने मुझे बुलाया, इतना रुपया खर्च किया, दिल्ली से यहाँ बुलाया, यहाँ से दिल्ली बुलाया, अब यहाँ इतना 4 आदमी आए, इनको चाय पिलाओगे, कुछ खिलाओगे, तकलीफ उठाओगे। मैं अपनी ज़मीर को साफ रख के देना चाहता हूँ ताकि मुझ पर कोई गुरु बनने का कोई पाप ना हो। मैंने इन संतों के हालात देखे हैं। दे डाइड ए मिजरेबल डेथ। राजा स्वामी दयाल 2 साल बीमार रहे, स्वामी जी। और लिखने वालों ने क्या लिख दिया? स्वामी जी ने ऐसी बीमारी अपने अंदर पैदा कर दी कि बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम हैरान थे कि ये क्या बीमारी है। और 2 साल के बाद आरती करा करके 7 लोग चले गए। ये राज मत की किताबों में लिखा हुआ है। और आखिर में क्या लिखा? तमाम सत्संगियों को बुलाया। राय साहब साहब भी आए। कहते थे जैसे मुझे मानते हो वैसे ही मेरे बाद मेरी औरत को मानना। सोचना मेरी बात को मैंने क्या कहा। हम लोगों को इन गुरुओं ने, इन महात्माओं ने, इन मधु वालों ने, इन पंथ वालों ने सच्चाई नहीं बताई। अगर बताई भी तो इस तरह से बताई कि कोई आदमी समझ नहीं सका। और उसमें गुरुओं का कसूर नहीं। हम लोग सच्चाई सुनने के लिए नहीं जाते। हम लोग तो जाते हैं हमारे पुत्र हो जाए, हमारे दौलत मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मैं बात जो आपको कह रहा हूँ ये मेरे तजुर्बे में आई है। अब अगर मैं उस राव को जिसने 74,000 एक भेजा, 8,000 आप गया, 8,000 अब दिया उसने, मैं गया तो 74, 8, 82 थे, 8, 90
قریباً 90,000 روپیہ اس نے دان دیا وہاں. میں نے اس کے لڑکے کے نام کا اسکول کھولا، شیو دیو راؤ اسکول شیشو شکشا کیندر کے اندر. اچھا، اور پھر پریس بنایا، اس میں بھی لکھا شیو دیو راؤ پریس. گورنمنٹ نے اور نام رکھا، میں نے پھر بڑی مشکل سے سفارشیں بچا کر نام چینج کرایا. میں نے کہا اس کا روپیہ ہے اور نو فی فار شیشو اسکول. 100 لڑکا پڑھتا ہے، کوئی فیس نہیں. 12 بجے دن کو مندر دیتا ہے ان کو کھانے کو کچھ نہ کچھ، اور ایک دفعہ جب لڑکا پہلے آتا ہے تو اس کو دیتے ہیں یونیفارم. مگر ایک شرط میں نے رکھی ہے، جو آدمی اپنا لڑکا وہاں داخل کرانا چاہتا ہے اس کو لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ وہ 3 بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرے گا. بہت اچھا. اگر ودوا ہے تو اس کے لڑکے لے لیتے ہیں، بچے لے لیتے ہیں، ودوا کے بچے دوسروں کو لے کے دینا پڑتا ہے، سائن کرنے پڑتے. میں نے سوچا چلو ایک پبلک سروس یہ ہو گئی، دوسری پبلک سروس یہ ہوگی، بچے پڑھ گئے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پدن بھاو کو یا گرو مت کو سمجھا نہیں. دنیا نے سمجھا ہوا ہے، اس دیہ کا نام گرو ہے. کبیر صاحب کہہ گیا، گرو کو مانش جانتے تے نر کئیے اندھ، دکھی ہوئے سنسار میں آگے جم کا پھند. گرو کیا ہے دیہ کو سدگرو چینا نہ، کہیں کبیر تا داس کو 3 تاپ بھرما. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گرو بابا فقیر چند ہے یا بابا ساون سنگھ ہے یا رائے سارے رام صاحب ہیں یا بابا چرن سنگھ ہیں، کبیر صاحب کے کہنے کے مطابق وہ اس جم کے جال سے چھوٹ نہیں سکتے. گرو جو ہے یہ سمجھ، وویک اور گیان کا نام ہے، جو آدمی کے اگیان اور بھرم اور شنکاؤں کو دور کر کے اس کو پیس دلا دے. اس کا نام گرو مت میں نے سمجھا. میں شاید غلط ہوں، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو کچھ، میری تو اپنی آنکھ کھل گئی. لوگ مجھ کو یاد کرتے ہیں، ان کا فیس ہوتا ہے، میرا امیج جاتا ہے، ان کے کام کر جاتا ہے. ایک عورت میرے پاس سرسوں ہیڑی سے آئی، میں سرسوں ہیڑی گیا، وہ برہمن خاندان تھا. اس نے ایک لڑکا اٹھا کے میری گود میں ڈال دیا. میں نے کہا مائی یہ کون کیا ہے؟ کہ بابا تیری داد. میں نے کہا کیسے؟ کہیں گے جی میرا سسر آپ کے ستسنگ میں جاتا ہے تو آپ کی فوٹو پر وہ روز پھول چڑھاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے کہنے کی دیکھا دیکھی ہم بھی چڑھاتے ہیں. تو آج ایک دن ہے ہم، میری ساس اور سسر کہتے تھے کہ اس لڑکی کے گھر میں 18 سال شادی، بچہ کوئی نہیں ہوا، لڑکے کی دوسری شادی کر دو. یعنی اس کا فادر سسر اور ساس آپس میں بد کر. وہ کہتے میں نے جب سنا میں تو رونے لگی. میں اپنے مکان میں آیا، مکان بند ہوا، اندھیرا تھا، تو آپ کو یاد کیا مجھے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے. میں اگر سوکر میری آ گئی تو میرے لیے مصیبت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اب چاندنا ہو گیا مکان کے اندر، میرا روپ پرگٹ ہوا. میں نے بجلی کا بچہ روشنی کا اس کو دیا. میں نے کہا، وہ کہتی ہے آپ نے دیا، یہ لے، تو بچہ روتی تھے بچہ ہوگا، لے جا. جب ہوئی تو میں نے بچے کو پکڑا، اندھیرا کا اندھیرا رہ گیا. اب میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، سردار اجیت سنگھ تم نے اتنا روپیہ خرچ کیا، مجھ کو بلایا، میں ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں. آئی فیل دی ریسپانسبلٹی. اب میں قسم سے کہتا ہوں میرے شریر کو کچھ پڑے، میں تو اس عورت کو جانتا نہیں تھا، نہ میں گیا. کون گیا؟ یہ اس کا اپنا ہی فیت ہے، اپنا ہی فیٹ ہے. تم کو جو کچھ ملتا ہے، ملے گا یا مل چکا ہے، یہ تمہارے اپنے ہی کرم کا پھل ہے.
یہی رادا سوامی دیار کے آگے کرم جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. سوامی جی کی بانی ہے کرم جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. خواہ سنت ہو خواہ پرم سنت ہو تو خواہ غریب ہو یا امیر ہو ہر شخص اپنے اپنے کرم کا پر. اس واسطے چونکہ میرے دل میں یہ ڈیوٹی تھی داتا نے کہا تھا چینج دی ٹیچنگ تعلیم کو بدل جانا اپنا جسم چھوڑنے سے پہلے تو میں نے تعلیم کو بدل دیا. گرو نام ہے گیان کا ست سنگ کے بنا گزارا نہیں ہوگا نہیں بن ست سنگ بویک نہ ہوئی رام کرپا بن سلب نہ سوئی. یہ تو رامائن کہتی ہے. اب آپ سکھمنی صاحب کو پڑھو ست پروش جن بویکیا ستگرو تس کا نام تاکہ سنگ شش ابڑے نانک ہری گن گام. تو یہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ ایسے پروش کی جس نے ست پروش کو بویک جان لیا ہے اس کی سنگت کرو اس کی سیوا کرو اس کے یہ کرو. یہی کوئی لکھا ہوا ہے نا. آگے وہ لکھتے ہیں ست پروش کیا ہے؟ جیبا ایک استت انیک ست پروش ہے پورن بویک. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا. آپ سوچیں یعنی ست پروش کیا ہے؟ پورن بویک. پورن بویک کا کیا نام ہے؟ پورا نالج پورا گیان. اور ستگرو کا کیا نام ہے؟ جو سچا گیان دیتا ہے. یہی بات. اب ٹائم ہو گیا. ہاں جی اب پڑھو سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اجیت سنگھ کو ستسنگ کراتا بس اسی نے بلایا ہے آپ کو ستسنگ کراتا ہوں. آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اچھا اور دوسری یہ بھی مستحق ہے کہ آپ بھی سنیں گے. ہاں جی سب کچھ تھوڑا ہی ہے. نہیں کیا میں دوسرے دوسرے میں دیکھو یہ دیکھو سین سوا 16 تو بھی سب بھجن بھجن گاتے ہیں. ہمیں بھجن نہیں آتا جی ہم بھجن میں بھجن نہیں بنتا جی یہ نہیں بنتا جی. سب شکایت کرتے ہیں ہر ایک آدمی. تو کبیر صاحب کی زبانی آپ کو سناتا ہوں کہ بھجن کیا ہے. ہاں جی سادھو بھجن بھید ہے نیارا. یہ سادھو بھجن بھید ہے نیارا. کامالا مدرا کے پہرے چندن گھسے للارا. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اس کے میں نے آپ سمجھے نا بھائی بھجن پیٹ جو ہے تو وہ اور ہے. چندن متھے پر لگا لیا مالا ہاتھ میں پکڑ کے مالا پھیر دی وہ کہتے ہیں یہ بھجن نہیں ہے. آگے موڈ مڈائے سر جٹا رکھائے انگ لگائے چھارا. کا پانی پاہن کے پوجے کند مول ہر ہارا. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اس کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں. برت رکھ رہے یا کچھ ہو بنا لیا کہنے اس سے کچھ بھجن بھید نیارا ہے. آگے کہا نیم تیرتھ برت کینے جو نہیں تو وچارا. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. وہ کہتے ہیں جب تک تتو کا وچار نہیں ہے. تتو کہتے ہیں سپر موسٹ ایلیمنٹ کو جس کا دوسرا نام اکال پرش ہے تیسرا نام انامی ہے. وہ کیا ہے جب تک اس کا وچار نہیں آتا
پدن کوئی فائدہ نہیں کرتا. جتنے تم پدن کرتے ہو یہ نہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے مگر پورا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہے جو میں نے سمجھا. اب مجھ کو سمجھ کیسے آئی؟ میں چھوٹی عمر سے بچپن سے رام کے ملنے کے لیے نکلا تھا، 7 برس کی عمر سے. 16 سال 17 سال کی عمر میں ملازم ہو گیا کنسٹرکشن لائن میں. وہاں بری سنگت میں تھی. بری سنگت سے 6 مہینے ماس کھایا، 3 دفعہ رم پی. ایک دفعہ وہاں سے کنجریاں آئیں سنگ سے پیدل، گاڑی لائن بن رہی تھی سرگودا سے آگے، تو وہاں ایک رات کنجری کے پاس گیا، جوا کھیلا. ایک دن 1.25 روپیہ ہرا. تو جس دن میں ایک کام برا کیا اسی دن میں نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی کہ مجھ سے یہ کام غلطی ہو گئی، تو میری بیوی کو منگوا دو، ماتا جی کو بھی منگوا دو، بھائی کو منگوا دو. اچھا، اس گلانی سے کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے میں یہی روتا رہتا تھا، کیونکہ میں ہندو ہوں، برہمن ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے نانا بھانتی رام اوتارا رامائن شت کوٹ اپارا، یعنی رام کے انیک پرکار کے اوتار ہوتے ہیں اور رامانے بھی لاکھوں قسم کی ہیں. تو میں ایک دن رات کو جنگل میں پھر رہا تھا، چاند کی چاندنی تھی، بگیار پھرتے تھے، ڈرتا نہیں تھا. جو سادھو مجھے دوتارا بجانے والا ملا، سفید داڑھی اس کی، پتہ نہیں وہ تھا یا میرا خیال تھا. بیٹھ جائیے. تو اس وقت میں نے اسے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ میں کہا میں رام کو ملنا چاہتا ہوں، اپنے پاپ میرے دور ہو جائے. انہوں نے کہا تیرے واسطے آیا ہوا ہے. خیر، پھر میں اس طریقے سے داتا دار کے چرنوں میں 24 گھنٹے رونے کے بعد ایک دش تھا وہ لے گیا. انہوں نے یہ سنت مت مجھے دے دیا. جب ان کی بانی پڑی میں نے سنت مت کی، مایا سمواد یا کبیر کی بانی، ان میں سب متوں کا کھنڈن تھا. رام کرشن نہیں پہنچا، دیوی نہیں پہنچی، شیو برہما نہیں پہنچے، جین نہیں پہنچے، بدھ نہیں پہنچے، پرانا نہیں پہنچا، سوائے سنت مت کے سب کا کھنڈن تھا. بانی میں کھنڈن ہے سب کا. اس وقت میں نے پرن کیا تھا کہ میں اس راستے سچا ہو کے چلوں گا، جو کچھ مجھ کو حاصل ہوگا وہ میں بتا جاؤں گا دنیا کو. ایک تو میرے کام کرنے کی یہ غرض، دوسرے داتا دار نے میرے ذمہ 3 ڈیوٹیاں لگائیں. تو آیا نردہی میں تر فقیر کا بھیسا، دکھی جیو کو انگ لگا کر لے جا گرو کے دیشا. 3 تاپ سے جیو دکھی ہیں، نبل ابل اگیانی، تیرا کام دیا کا بھائی نام دان دیتا نہیں. ایک یہ تھا تو تیرا روپ ہے ادبھت اچرج، تیری اتم دیہی، جب کلیان جگت میں آیا پرم دیال سے نہیں. تیسرا شبد یہ تھا رے پرساد، تو عراق سے اب کی آیا ست سنگت کے کارن، رے پرساد یہ ست سنگت کا ہو جا بھونی تارن. تو پاو کیا ہے؟ ہمارے من کے خیالات ہیں، وچار ہیں. بھاو ہے کیا؟ ہمارے من کے طرح طرح کے خیالات وچار بھاو ہے، ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں. تو اس سے نکالا کسے؟ مجھ کو تتو وچار کیسے آیا؟ صرف آپ لوگوں سے. رام دیو راؤ میرا گرو ہے. یا جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ میرا روپ ان کے اندر پرگٹ ہوتا ہے اور میں تو ہوتا نہیں. لوگ مرتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا آیا، کوئی کہتا ہے گھوڑا لے کے آیا، کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز لے کے آیا، کوئی کہتا ہے پالکی لے کر کے آیا. میرے تو باپ کو پتہ نہیں کون مرتا ہے. لاکھوں آدمی میرا دھیان کرتے ہیں، میرا روپ ان کی مدد کرتا ہے. اور میرے باپ کو پتہ نہیں اجیت سنگھ تم نے مجھے بلایا، میں اپنی آتما کو سچا بنا کے جانا چاہتا ہوں تمہارے پاس. آ گئے کہ گروائی کو میں نے کیا لینا؟ مندر ہے جس کی خوشی ہے، 4 پیسے دے دے
کسی خوشی یا 4 پیسے نہ دے دے. میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا بھی ضرور مندر کھولوں گا یا میرے باپ کا ہے. میں تو بیر کر آیا ہوں اپنے گھر کی بھی اور مندر کی بھی کہ میرا یا میرے خون کا کوئی تعلق اس مندر کے ساتھ نہیں ہے. میرا اور میرے خون کا یعنی جو میری اولاد ہو، میرے بھائی کے بچے ہوں، بھائی ہو، وہ سرو کر سکتے ہیں، ٹرسٹ نہیں بن سکتے. تو تم نے مجھے بلایا، میں تم کو ہی ستسنگ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آ گئے آپ کے نام کے سننے کے لیے. تو کبیر کہتا ہے جب نے تتو بچایا تو میں نے تتو کیا وچار کیا؟ کیا وچار کیا؟ تم حیران ہو گئے. 325 عورتیں میری زندگی میں میرے پاس آئیں جن کی اولاد نہیں تھی. میرے پاس سے پرشاد رہ گئیں، ان کے پاس اولاد ہو گئی. ان میں سے 4 عورتیں ایسے آئیں جو 50 سال کی عمر کی تھی اور ان کو ماواری نہیں آئی، بچپن سے پرشاد رہ گئی. ایک عورت میں جو اتنا وشواس تھا، وہ ڈاکٹروں کو اچھی امیر عورت تھی انداؤ کی. اس نے عام رہ گئی میرے پاس. ڈاکٹروں کو کہتی ہے تو کہتا ہے تیرے بچہ نہیں ہوگا، یہ دیکھ میں بابا سے بچہ لائی ہوں. اس کے سامنے وہ آم کھا گئی اور اس کے بچہ ہوا. اس کا نام میں نے شری بھگوان رکھا. آج وہ 22-23 سال کا ہے. اب سمجھتے ہو نا، میری اپنی لڑکی ہے 25 سال طلاق کو شادی کیے ہوئے، اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں نے کئی دفعہ اس کو پرساد دیا. اب میں سوچتا ہوں کیا میرے پرساد نے اس کو بنایا؟ دوسرے کی قسمت یا وشواس، بات میں سچی کہتا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں کہتا. It is either faith of a man or faith of a man. یا وشواس ہے تمہارا آدمی کا یا اس کی قسمت ہے. میرے گرو مہاراج تھے، کوئی ان کو تایا کہتا تھا، کوئی چاچا کہتا تھا، کوئی ایڈیٹر سمجھتا تھا، کوئی لکھاری سمجھتا تھا. میں اور سمجھتا تھا. جو کچھ میں سمجھا میں نے حاصل کیا، جو کچھ انہوں نے سمجھا انہوں نے حاصل کیا. سمجھ گیا میری بات کو؟ تو میں نے تب کیسے بچایا؟ جب سے مجھے پتہ لگا کہ میں تو کہیں جاتا نہیں، میں تو کہیں جاتا نہیں. کون جاتا ہے ان کے اندر؟ معلوم ہوا کہ ان کا اپنا من ہے، ان کا اپنا وشواس ہے، وہ جاتا ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے گھر کی تلاش تھی تو میں من کو چھوڑ جاتا ہوں. جب ابھیاس میں جاتا ہوں روپ رنگ ریکھا سب چھوڑ جاتا ہوں. نہ گرو کا روپ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، صرف شبد اور پرکاش رہتا ہے. جب شبد اور پرکاش کو جو چیز میرے اندر ہے وہ سنتی ہے اور دیکھتی ہے، وہ اور چیز ہے. شبد اور چیز ہے، پرکاش اور چیز ہے. تم اپنے اندر شبد سنتے ہو، تم اور ہو اور شبد اور ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کو نہیں؟ تم اپنے اندر سورج دیکھتے ہو، چاند دیکھتے ہو، روشنی دیکھتے ہو. روشنی اور ہے، دیکھنے والا اور ہے. جب کبھی اس کی تلاش کرتا ہوں تو وہ کون چیز ہے جو دیکھتی ہے؟ تو چراغ گل پگڑی غائب، میں ہی نہیں رہتا. اور یہی بات بیساکھ میں جیٹھ مہینے میں سوامی جی نے کہی ہے. کیا کہا ہے؟ نہیں خالق مخلوق نہ حرکت، کارن کارج نہیں وہاں دقت. رام رحیم کریم نہ کیشو، اللہ رسول خدا نہ ہوتے، پیر مرید نہ دادا پوتے. جو کچھ تھا تو اب کہ بھاکھوں، ان من دشا بسمادی راکھوں. حیرت 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 ہوئی، حیرت نام دھرا اس ہوئی. تو اس میں لکھتے ہیں کہ پھر تم اس جگہ کو پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ پھر یہ ابھیاس ہے. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم پہنچتے ہیں نہ وہاں ستلوک، نہ ستنام، نہ نام، نہ انامی. یہ ہے بانی، یہ ہے بانی جیٹھ مہینے کی سال بچن نظم میں. جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کیا ہے؟ نہیں وہاں ستنام، نہ نام، نہ انامی. اب میں سوچتا ہوں کہ جب میں ہی نہیں وہاں رہتا کیا ہو جاتا مجھے؟ خاموشی. ایک حالت ہوتی ہے جہاں نہ میں ہے نہ تو ہے، نہ وہاں ایشور ہے، نہ پرمیشور کا خیال ہے، نہ من ہے، نہ چت ہے،
نہ ہنکار. ایسی باتیں بابا ساون سنگھ کہتے تھے. 10ویں دوارے لنگو آگے میں کھروتا. دنیا نے یہ سمجھا کہ 10 دوارے کے آگے بابا ساون سنگھ بڑی سندرداری والا بیٹھے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آگے تمہاری اپنی ذات ہے. ہرجیت سنگھ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. بالکل جو میں نے سمجھا وہ تم کو بتانا چاہتا ہوں. اور بانی کا ہے یہی بات اس نے کہی ہے کبیر نے. سخیا وہاں گھر سب سے زیادہ جہاں پورن پرش ہمارا. تیسری بانی میں نکالو اس کو یہاں پاس رکھو. اچھا ہاں تیسرے میں ہوگا. سخیا واہ گھر سب سے نیارا جہاں پورن پرش ہمارا. آدھ بانی ہے. آدھ گھر آدھ دھام کا ذکر ہے. کبیر صاحب نے کہا ہے ہم لوگوں کو کوئی سچی بات نہیں بتاتا اور ان کا قصور کوئی نہیں. قصور ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگ سچائی سننے کے لیے جاتے نہیں. ہم لوگ تو اپنی دنیا کی خواہش کے لیے جاتے ہیں. میرے پاس کتنے آدمی آتے ہیں اور تمہاری استری ہے وہ بچہ چاہتی ہے لڑکا نہیں ہے. دوسرے آدمی ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے. لکھنا ہاں جی پڑھو. سخیا وا گھر سب سے نیارا. سخیا وا گھر سب سے نیارا. جہ پورن پرش ہمارا. وا گھر سب سے نیارا. جہ نہیں سکھ دکھ ساچ جھوٹ نہیں. پاپ نہ پن پسارا. نہیں دن رین چند نہیں سورج. بنا جوتی اجیارا. سخیا وا گھر سب سے نیارا. اب دیکھ لو یہ شبد کیا کہ جو جہاں ہمارا آخری گھر ہے جس مالک کو ہم ڈھونڈتے ہیں. میں فقیر چند جس رام کی تلاش میں ساری عمر کھوج کر کے مر گیا وہ کبیر کیا کہتا ہے. اس کی سمجھ مجھ کو آپ ستسنگیوں سے آئی. اور جب میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا تو میں داتا کو تنگ کیا کرتا تھا. تم لوگ آتے ہو میرے پاس مانگنے کے لیے. میں جاتا تھا گرو کے پاس سب کچھ دینے کے لیے. سونے کے تاج چاندی کے حقے زری دار کپڑے چندر کے سنگھاسن یہ بنا کر کے میں لے جایا کرتا تھا بغداد سے. جب میں بغداد میں تھا تو ہم لوگ جاتے ہیں گرو کے پاس مانگتے ہیں یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے. میں جاتا تھا سب کو دینے کے لیے مگر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا تھا فقیر تم میں 99 عیب ہو سکتے ہیں ایک سچائی ہے. میرا حکم مانو تم کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں درشن دے گا. میں تو اس عمر میں آپ لوگوں کو اپنا گرو مانتا ہوں. سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں کیونکہ آپ لوگوں کے تجربے نے مجھے یہاں پہنچایا. اگر یہ مجھے معلوم نہ ہوتا کہ سچائی کیا ہے آج میں شخص پیدا ہوتا جو سنت مت کے برخلاف آواز دے جاتا. کون آدمی ہے جو اپنے بزرگوں کی کوئی کھنڈر سن سکتا ہے. دتاتریہ کو ہم پوچھتے ہیں کبیر دتاتریہ کا وہ بھی نہیں پہنچا. رام کرشن کال کے اوتار جین نہیں پہنچے. میں حیران تھا. میں کہا میں کدھر پھنس گیا. رویا کرتا تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بات کیا ہے. تو وہ کہتے سکھیا وہ گھر سب سے نیارا ہے. آگے نہیں تا گیان دھیان نہیں جپ تپ وید کتیو نہ بانی کرنی دھرنی رہنی گہنی یہ سب وہاں حیرانی. سخیا وا گھر سب سے نیارا. آگے
धर नहीं अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कछु नाही पांच तत्व गुण तीन नहीं साखी शब्द न ताही। वहाँ शब्द भी नहीं है, अनाम गति है, अकार गति है। गुरु नानक साहब की वाणी को सिखों ने कहाँ समझा? मैं कई सिख बुजुर्ग आते हैं मेरे पास, अकाली भी आते हैं, उनको पूछो एक बात का जवाब दो। कहें क्या? मैं क्या तुमने तो गुरु नानक साहब की बदनामी कर दी। कहें कैसे? मैं क्या वो तो मैंने लिखा वह साथ संगत जब से हम पाई बिसर गई सब तात बराई ना कोई बैरी ना कोई मीत हमारा हमारी सब ना संग बन आई। तो तुसी साझा ना दुश्मनी कर दियो, तुसी गुरु नानक साहब को बदनाम नहीं करते तो की कर दियो? संत किसी एक फिरके के नहीं है। अगर ये कहा जाए गुरु नानक साहब सिर्फ सिखों का है, ये गलती है, वो तमाम दुनिया का है। आगे मूल न फूल बेल नहीं बीजा बिना वृक्ष फल सोहे ओंग सोंग अर्ध उर्ध नहीं श्वास लेख न कोहे सखिया वह घर सबसे न्यारा। आगे नहीं गुण निर्गुण नहीं सरगुण भाई नहीं सूक्ष्म स्थूलम नहीं अक्षर नहीं अवगत भाई ये सब जग के भूलम सखिया वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पुरुष तहवा कछु नाही कहे कबीर हम जाना हमारी सेन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा सखिया वह घर सबसे ये है हमारा आज। अब मैं किस लिए पर पहुंचा? मैं कभी जब मुझे पता लग गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, नहीं समझ में आई, तो मैं मन को छोड़ जाता। आगे रह गया प्रकाश या शब्द। कभी दूसरे महीने, कभी तीसरे महीने, कभी तीसरे दिन जब कभी मैं उस चीज की तलाश करता हूँ जो शब्द को सुनती है, तो मैं नहीं रहता, बाकी क्या रह जाता है? कुछ नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि अगर वहां पहुंचकर मैं कुछ बन गया हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो इस वक्त जो मुसीबत दुनिया में आई है इसको दूर कर सकूं, या ये पिछले बुजुर्ग जो है अपनी तकलीफ को दूर कर सकते। बाबा सामर सिंह अपनी तकलीफ को दूर कर सकते, स्वामी जी अपनी बीमारी को दूर कर सकते, कबीर साहब को 10 साल तक दर्द गुर्दा रहा पिछली उम्र में। तो मैंने क्या समझा, तत्व विचार क्या है, मैं कौन हूँ? मैं एक जिंदगी में चैतन्य सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस का बुलबुला हूँ। सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस का एक बुलबुला हूँ। एवोल्यूशन के सिलसिले में मैं प्रकट हो गया, बन गया, तुम भी प्रकट हो गए। ना मैं पहले था ना मैं फिर रहूंगा, एक तत्व रह जाएगा जिसमें से मेरा बुलबुला बना है। वो तत्व है शब्द, उसका नाम है नाम। वो नाम वो नहीं जो घंटा शंख है, वो नाम वो नहीं जो बीन बजती है, वो है सार शब्द। ये संतों की वाणी में को सार शब्द का जिक्र है। तो मैं यहाँ पहुंच कर मुझे हुआ क्या, मुझे मिला क्या? शांति मिल गई। मुझे इतनी उम्र 94 साल में क्या मिला? अजीत सिंह तुमको सच्ची बात कहता हूँ, क्या मिला? ये जो लोग मेरे मुताबिक कहते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। जब मैं लड़के देने वाला होता तो राव को लड़का हो गया तो मेरी लड़की के भी लड़का हो जाता। ये विश्वास का काम है।
دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر سن سکتے ہو تو تم رات کو سو جاتے ہو، سپنے میں تم کو غصہ آتا ہے، کسی کو مکہ مارتے ہو، تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے، کسی کو ٹھڈا مارتے ہو، پاؤں ذرا ہل جاتا ہے، اچھا کوئی خوفناک سین دیکھتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ تم ڈر جاتے ہو، بڑبڑاتے ہو، زبان ہلتی ہے۔ عورتوں کا مجھے پتہ نہیں، تم مرد ہو، سپنے میں جوان آدمی ایک خیالی عورت بنا لیتا ہے دماغ کے اندر، اس کا بیج نکل جاتا ہے۔ سپنے کا خیال تمہارے بس میں نہیں ہے، تم نے آپ نہیں کیا، وہ پرانے سنسکار ہیں۔ جب اس پرانے سنسکار کا سجیشن اس کے سپنے میں آنے سے تمہارے جسم پر اثر پڑتا ہے، جب تم جاگتے ہو جو کچھ تم سوچتے ہو کسی کے برخلاف، کسی کے بھلا، نیکی بدی، دھوکہ فریب، 420 ہیرا پھیری، کیا اس کا اثر تمہارے جسم پر نہیں ہوگا؟ کہاں جاؤ گے؟ سوچو میری بات کو، تم کہاں جاؤ گے؟ جب سپنے کا خیال تمہارے جسم پر اثر کرتا ہے تو جاگرت میں جو کچھ تم سوچتے ہو، کام کرتے ہو، وچار کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو یا پریم کرتے ہو۔ اس لیے میں نے تعلیم کو بدل دیا۔ ہمیشہ عورتیں میرے پاس آ، میں کہتا ہوں گھر میں شانتی رکھو، پریم سے رہو، حق حلال کی کمائی کھاؤ، باپ بیٹے میں پریم رہے، بھائیوں میں پریم رہے۔ اگر نہیں بنتی ہے علیحدہ ہو جاؤ، بجائے اس کی کولڈ وار ہر وقت دل میں کچھ دیے۔ تو میں نے ترتب وچار ہی ایک تو وہ کیا، اور ایک دنیا کے کام میں یہ ترتب وچار کیا کہ دنیا میں رہتا ہوا سب کا بھلا چاہتا ہوں، ستسنگی لوگ آتے ہیں سب سے گڈ وشز دیتا ہوں، یہی کچھ کرے، کیونکہ خیال میں طاقت ہے، دوسرے کی وشواس ہوتا ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، دیکھو جو جس کا دھیان کرتا ہے، جو اس کی صفتیں ہوتی ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ دوسرے آدمی کا اس کے دھیان کرنے والی کچھ ہوتا ہے۔ آپ پوچھو میں کیوں کہتا ہوں؟ 1965 میں ہلی میں عراق میں ایک منگل ہے، میرا دوست تھا، اس کا لڑکا، اس کی بیوی رہتی تھی، انہوں نے ایک مکان لیا سستے کرائے پر، جہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں بھوت رہتا ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو راجا سوامی ہیں، ہم کو بھوت کیا کہتا ہے۔ انہوں نے مکان لے لیا، مگر دل میں چور تھا، اس کی عورت روٹیاں پکا رہی تھی، تو اس نے مجھ کو یاد کیا۔ وہ کہتا بابا جی اب میں نے آپ کو دیکھا۔ اس کی عورت نے چٹھی لکھی، اپنے خاوند کو بولا۔ وہ کہتا ہے بابا آیا ہے یہاں، وہ کہتا ہے میری عورت مر گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو کہا، اس کے خاوند نے اپنے باپ کو منگل سین کو ملا پور میں جندے کے ضلع میں لکھا، ملا پور والے نے مجھ کو لکھا۔ میں نے کہا ہاں بھائی میری عورت مر گئی۔ اب وہ کیوں، کس نے کہا اس کو اس کی عورت مر گئی؟ میں تو گیا نہیں، میں تو گیا نہیں، نہ مجھے پتا ہے، کیونکہ اس نے میرا خیال کیا۔ میرے اندر میں کیا تھا کہ میری عورت مری ہوئی ہے۔ وہ لا آف ریڈیشن نے اس کو بتایا، سمجھتے ہو؟ اس لیے جو شخص گرو بن کے کام کرتا ہے، تم ستسنگ کراتے ہو، اگر تم خود عامل نہیں ہو، جو شخص تمہارا دھیان کرے گا، جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ اس میں جائے گا۔ گرو بن کے کام کرنا ایک مہان ذمہ داری کا کام ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا بھائی میں تو گیا نہیں، نہ میں نے چٹھی لکھی، کیونکہ میرے اپنے دل میں ایک خیال تھا کہ
میری عورت مری ہوئی ہے، نہیں سمجھ میں آئی، کیا کرم ہوا جو کوئی لڑکے کرتے ہیں ہو رہا تھا، تو اس عورت کو نے میرا دھیان کیا، اس کے خیال میرے تک پہنچا، اس عورت کا عراق میں، اور میرا خیال اس تک پہنچا، میری شکل بنا کر اس نے اس کو کہا میری عورت مر گئی۔ یہ میری زندگی کے اپنے تجربات ہیں ہرجیت سنگھ، میں تم کو ساتھ کرا رہا ہوں تاکہ تمہارا یہ جو وہم ہے، اتنا روپیہ تم نے خرچ کیا یہاں سے وہاں تک، یعنی دلی سے لندن تک، لندن سے دلی تک، میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو ڈسچارج مائی ڈیوٹی، ایمانداری سے اور دھرم کے ذریعے سے اپنا فرض جو گرو کا ہے وہ پورا کر دیتا ہوں۔ تو کبیر ٹھیک کہتا ہے کہ بھجن بھید کیا ہے؟ تتو کا وچارنا، مگر یہ تتو کا وچار جلدی نہیں آتا۔ دنیا کے من کے اندر مالک کی تلاش تو برائے نام دنیا کی آشاؤں کے لیے لوگ یاد کرتی ہے، اے رام میں نے پتر دے دے، اے رام میں نے دولت دے دے، اے رام میں نے یہ کر دے، وہ تو یہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے یہ سنت مت نہیں ہے، نہ، ایسے آدمیوں کے لیے ہے وید مارگ، شیو سنکلپم استو، اپنے گھر میں رہتے ہوئے استری پروش پریم سے رہو، اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو۔ آج کل جتنی اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ سب خود رو ہے، خود رو اولاد، جانتے ہو نا، ہم لوگ شراب پی لیتے ہیں، اپنے مزے کے لیے عورتوں کے پاس جاتے ہیں، بچے پیٹ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان سے یہ امید کرو کہ وہ بچے جو ہیں وہ تمہارے تابع داری کریں گے یا کچھ دنیا کے کام آئیں گے؟ نہیں۔ میں نے اپنے مندر پر موٹر لگایا ہوا ہے، مدرس آر دی میکرس آف دی نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس۔ لیڈر اگر دنیا کو بنا سکتے ہوتے تو مہاتما گاندھی بنا جاتا۔ آپ سمجھ کے میرا مطلب نہیں، میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ ماتائیں ہیں جو نیشن کو بناتی ہیں، تمہارے خیالات، تمہارے وچار، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جس قسم کے وچار، جس قسم کے خیالات عورت رکھتی ہے اس کا اثر بچے پر جاتا ہے۔ کیا نام ہے، پرانوں کی کہانی میں اب منو کی بابت ذکر ہے کہ نہیں ہے کہ اب منو جب ارجن کی ماں کے پیٹ میں تھا دروپدی میں، تو وہ چکر ویہو کا ذکر کر رہا تھا، تو اس نے چکر بیدا، مگر جب اس نے چکر نکالنے کا ذکر کیا وہ سو گئی، تو وہ 12 سال کی عمر میں اب منو نے چکر بیدا لڑائی کے میدان میں، مگر مر گیا۔ اکبر بادشاہ ہمایوں کی عورت کے پیٹ میں تھا، ہمایوں بھاگا پھرتا تھا دشمنوں سے جنگل میں، تو اچانک وہ گیا تو بیگم بیٹھی ہوئی کے نقشہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا بیگم کیا کرتی ہے؟ کہ میں سوچ رہی ہوں میرا لڑکا جو ہوگا اتنے ملک کا بادشاہ ہوگا۔ یہ تو اتحاد ہے نا، میرا اپنی بات سنو، میں سپاہی کا لڑکا ہوں، میرا باپ ریلوے پولیس میں کانسٹیبل تھا، 12 روپے تنخواہ لیتا تھا۔ 12 سال تک میرے باپ کے شادی کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو میری ماں مجھے کہا کرتی تھی، بچہ، میں اسٹیشنوں پر رہتی تھی، اسٹیشن ماسٹروں کو دیکھتی تھی، کپڑے سفید پائے ہوئے، ورلی پہنی ہوئی، چڑیاں ہلاتے تھے، ڈی جی ایس کی گاڑی کرتی تھی، چوک مری کی گاڑی کرتی تھی، تو میں بھی سوچتی تھی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو وہ اسٹیشن ماسٹر بنے، گاڑی کرے۔ اس میری ماں کے جو خیالات تھے اس نے مجھ کو اسٹیشن ماسٹر بنا دیا، میرے بھائی کو ٹریفک مینیجر بنا دیا۔ میں آپ کو ستسنگ کرا رہا ہوں، آپ لوگوں کو اٹ پٹانگ بات نہیں کہتا، نہ کہتا ہوں گیتا یہ کہتی ہے، کیا کہوں گیتا کی بابت؟ گیتا کہتی ہے 18 ادھیائے ارجن نے کرشن کے منہ سے سنے، ٹھیک ہے؟ گیتا کے لکھنے والا وید ویاس، مہابھارت کے لکھنے والا وید ویاس، ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟
महाभारत में तो लिखा हुआ है 5 पांडवों और 5 सारे कौरवों नरक में गए या नहीं गए मैं ये नहीं जानता, किताब में लिखा हुआ महाभारत में। अगर अर्जुन 18 अध्याय किसी के मुंह से सुनकर भी नरक में जा सकता है तो तुम राग गीता पढ़ो, जब तक तुम्हारा अमल नहीं है क्या बनेगा। बात मैंने आपको बिल्कुल सच्ची बात कही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अमली होने वेले सिर्फ किताबों के ग्रंथ साहब को पढ़ लिया, सारबतन नज़म पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ लिया या अंजील पढ़ ली या बाइबल पढ़ ली, तुमने अमल नहीं किया, तुमको क्या फायदा ये बताओ। मैं यहाँ अमेरिका गया, मैं हैरान होता हूँ, कोई गुप्ता है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई है, सभी बीफ खाते हैं। मैं उनको हंसा करता हूँ कि तुमको हिंदू कौन भला मांस कहता है? तुम इंसान हो कि हैवान हो, कौन हो तुम? तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम हिंदुस्तान के होकर के बीफ खाते हो, मांस खाते हो, खैर खाओ, पर तुम ये बताओ कि तुम बीफ क्यों खाते हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं। इंसान का दिमाग खराब हुआ है। इंसान सोचने कि उनका क्या कसूर, माएँ जिम्मेवार हैं। जिस किस्म के खैरात माँ के हैं जब बच्चा पेट में है, वैसे हालात पैदा होते हैं। यह है तत्व का विचार, मैं आपको बता रहा हूँ। तत्व विचार का नाम बताता हूँ क्या है। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ जो चश्मदीद है मेरा। मेरे साथ एक सरदार दलीप सिंह होता था UDC फिरोजपुर में, उसकी औरत थी। उस औरत में यह नुक्स था, आप हैरान होंगे, पर खत्म आया, मेरी ढिड पीड़ होती है, मेरा सिर दुखता है, आज मैंने बुखार हो गया थी। बेचारा आता दलीप सिंह आप आटा गूंदता, रोटी पकाता, उसको दुख रहता। जब वो चला जाता तब फिर को मेरी वाइफ मुझे कहा करी, पीछे से खंड कड़ा बनाती, खीर बनाती, खूब खाती। उसका एक लड़का था बड़ा सुंदर। मैंने देखा तो 3 आदमी थे एक मकान में रहने वाले, एक मूल राज था, एक मैं था, एक दलीप सिंह था। 2 कमरे, एक बड़ा कमरा एक के पास था। तो मैं शाम को बैठा हुआ, मूल राज मेरे पास था, मैं उस औरत के हालात को जानता था। तो मैं हुक्का पी रहा था, मैंने कहा मूल राज एक बात कहूँ, मैं लड़का मर जाएगा। कहने क्यों? मैं कहता औरत का जो भतीजा है वो ठीक नहीं, इसको सजा मिलेगी। क्या उसको बात आई चली, दिवाली आई, लड़के को निमोनिया हो गया, मर गया दिवाली वाले दिन। और जब उठ के लड़के को ले जाने लगा दरिया में डूबने के लिए, तो मूल राज ने उसने टाँ मारी। तो मूल राज ने कहा यार कम टाँ मारना, तेरे बाबे ने किया कि तेरा लड़का मर जाएगा। वो जब मुड़ के आया, उनको तो मेरे पास आया दिलीप सिंह, कहता पंडित जी आपने कैसे कहा? मैंने उसको सारा हाल बता दिया। मैं कहा तुम्हारी औरत का ये वजीरा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। फिर उसकी लड़की हुई, मैं आपको तत्व विचार बता रहा हूँ। फिर उसकी लड़की हुई, वो 21 दिन तक रोती रही। आखिर उसकी औरत ने कहा कि बाबे को तो इलाज बताए। वो मेरे पास आया, दलीप सिंह कहना लड़की बीमार है। मैं कहा डॉक्टरों को दिखाओ, कोई बीमारी तो नहीं? उनके 5 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, वो कहते हैं इसको कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा कि गुस्सा नहीं करोगे? कहने का नहीं। मैं कहा 2 बातें हैं, जिस औरत ने इसको पहले हाथ लगाया लड़की को, वो रोती होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ की और तुम्हारी सास की आपस में बनती नहीं है। मैं शर्म का मारा कहता हूँ तुम ड्राफ्ट करो, या किसी वक्त तुम्हारी औरत घर में रोती हुई हो तो तुमने उसके साथ संयोग किया हो तो ये लड़की पेट में आई हो, या ये होगा। ड्राफ्ट करो। पता ये लगा कि जो दाई उन्होंने मुकर्रर की हुई थी
ہم دونوں دفتر میں تھے، ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے. جن کو 1 بجے عورت کا لڑکا بچہ پیدا ہونا تھا، تو جو دائی آئی اس وقت، اس کا 2 دن پہلے پائی سکا مر گیا تھا. وہ سیاپے بیٹھی ہوئی تھی. جب پیچھے سے آئی، وہ روتی ہوئی آئی، اس نے ہاتھ لگایا لڑکی کو. لڑکی روتی تھی، میرے پاس آئے، میں نے کہا پھول لے آؤ. پھول لے آئے. میں نے رادا سوامی نام لیا، گرو کا دھیان کیا، اس کو دے دیا. میں کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ پھول. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تتو وچار کیا ہے؟ تتو وچار ایک تو دنیا میں رہنے کا ہے کہ تم دنیا میں کیسے رہو، اور ایک ہے کہ دنیا سے تم نے پار کیسے جانا ہے. تو پار جانے کی تجویز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کل ڈائجسٹ ایک کتاب نکلتی ہے انگریزی میں، اس میں ایک مضمون پڑھا تھا، 2 سال ہوئے مجھے. ڈاکٹروں نے مرنے والے پر، جو مرنے والے تھے آدمی، ان کو ٹرائی ایکسپیریمنٹ کیے. ایک سکیل پر رکھا مرنے والے کو، ایک بڑے سینسیٹیو ترازو پر رکھا، سامنے سکیل بنائی جس طرح سنیما میں ہوتی ہے، اس کے اوپر خاص مسالہ لگایا. تو جب وہ آدمی مرا، اس کی روح کو انہوں نے اس سکیل پر جاتے ہوئے دیکھا، مگر ساتھ ہی مرنے والے کا جو جسم تھا، کسی کا 5 گرام، کسی کا 10 گرام، کسی کا 15 گرام، کسی کا 20 گرام، کسی کا 25 گرام تک اس میں لکھا تھا کتاب میں، کم ہو گیا. جب جان نکل گئی تو 5 گرام یا 10 گرام کم ہو گیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہاں تو صرف اتنا لکھا ہے. میں نے کہہ دیا نکالا کہ جو چیز باہر سے اس کے جسم سے نکل کے گئی ہے وہ اتنی پاری ہے جتنا اس کا جسم کٹا. اب جو چیز پاری ہے، گریویٹی آف ارتھ جو ہے، زمین کی کشش جو ہے، اس کو اوپر نہیں جانے دے گی. اجیت سنگھ، میں تم کو ستسنگ کرا رہا ہوں، اس کو وہ جانے نہیں دے گی. گریویٹی کشش زمین کی. اب سوال میں یہ دل میں پیدا کرتا ہوں کہ وہ پائی کیوں ہوئی؟ روح کا، سرس کا کوئی وزن نہیں. میں ابھیاس کرتا ہوں، میں جانتا ہوں اس کا کوئی، اور کبیر نے بھی یہی کہا ہے. وہ ایسا لو تو ایسا لو، کیسے کہوں کبیرا ہو. آگے لکھتے ہیں پھول کے خوشبو سے بھی کم وزن ہے اس تتو کا. اور یہ ٹھیک ہے، میں نے خود آزمایا. تو جب وہ پارا زمین سے تتو وچار میں کیا ہوا کہ وہ پارا کیوں ہوا؟ کیونکہ مرنے والے کے دل میں کسی نہ کسی اصول مادے سے پریم تھا. عورت اصول مادہ، دولت اصول مادہ، بھائی اصول مادہ، باپ، ماں، فقیر، گرو کا دیہ، گرو کا آشرم. رام جو ایودھیا میں پیدا ہوا، کرشن جو گوکل میں پیدا ہوا، محمد جو عرب میں پیدا ہوا، عیسیٰ مسیح جو یروشلم میں پیدا ہوا. نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ جب تک مرنے والا کسی روپ کا دھیان کرتا ہوا مرے گا، اس روپ کو آدمی سمجھے گا، اس کا جو جسم، جو اندر سے چیز نکلے گی وہ بھاری ہوگی. سمجھنا ہے کیا کہا تم کو؟ ہاں جی، وہ بھاری ہوگی. کیونکہ وہ بھاری ہوگی، اس نے لاکھ ابھیاس کیا ہوا ہے، لاکھ شبد سنے ہوئے ہیں، لاکھ دان کیے ہوئے ہیں، لاکھ پن کیے ہوئے ہیں، لاکھ دھرماتما ہے، جو کچھ بھی کیا ہوا ہے. کیونکہ اس کا پریم اصول مادہ سے ہے. خواہ وہ اصول مادہ گرو کا دیہ ہے یا گرو کا آشرم ہے. یہی بات بابا ساون سنگھ کہا کرتے تھے کہ جن کو ہردوار سے پریم ہے وہ ہردوار کی مچھلیاں بنیں گے. اب میں کہتا ہوں جن کو بیاس سے پریم ہے وہ بیاس کی مچھلیاں بنیں گے. جن کو ہوشیارپور سے پریم ہے وہ ہوشیارپور رہیں گے. جن کو عرب سے پریم ہے وہ وہاں جائیں گے. جن کو جیسے جیسے بھاونا جیسی ہے ویسے ویسے ان کا
انجام زندگی ہوگا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کوئی بات تجربے کے بغیر نہیں کہتا. میری لڑکی کی پریم پیاری کوئٹہ میں وہ مری. میری عورت وہاں گئی ہوئی تھی. جب واپس آئی میں نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوا. اس نے بڑا آخر میں اس نے پہلے اپنے خاوند کو یاد کیا. اس کا خاوند دوا لینے گیا ہوا. پھر اس کی ایک دوست تھی پنڈت ولی حکیم جو فیروز پور میں ہے, اس کی لڑکی سرلا. تو جب میری عورت گئی اس کے پاس تو سرلا نے ایک صدنی ناول وہ پینٹ کیا پریم میری لڑکی کو پریم پیاری کو. تو انت میں اس نے سرلا کا نام لیا, سرلا کو یاد کیا اور اس کے پران نکل گئے. ولی رام حکیم جب واپس عورت میری واپس آئی تو ولی رام حکیم افسوس کے لیے میرے پاس آیا. میں نے کہا کاہے کو افسوس کرتا ہوں, تیرے گھر میں لڑکی آئے گی. انہوں نے کہا میرے گھر میں. میں تیرے گھر میں نہیں, تیری لڑکی کے گھر میں آئے گی. اگر اس کو چوتھا مہینہ ہے, میں کہہ رہا چوتھے مہینے آتی ہے. تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی دوتی. اس کو کیونکہ میری لڑکی کو زندگی میں سسرال کی طرف سے سکھ نہیں ملا, وہ بھی سسرال میں سکھی نہیں رہے گی. یہ اس کے گرہ ہوں گے. اور وہی بات ہوئی. لڑکی ہوئی, پورنما اس کا نام تھا, ایم اے کی, شادی ہوئی. 4 سال کے بعد لڑکا مر گیا, ننھی ہو گئی, 2 بچے رہ گئے. میں کوئی بات میرا یہاں رویندر چلا گیا وہ شاید. میری ماں مر گئی پریگ سے اپنے گھر میں. میرے باپ نے مجھ کو لکھا تیری ماں فلائی تاریخ کو مر گئی. انت سمے میں اس نے یاد کیا مجھ کو, فقیر چند کو اور سندر ناتھ کو, اور یہ کہا کہ میرے 2 لڑکے جیسے ہیں ایسے میرے سرندر کے, ناتھ کے بھی اور فقیر چند کے بھی 2 لڑکے ہوں. یہ اس کی آرزو تھی. اس نے لکھا. تو میں نے اپنے بھائی کو کہا, اس کی بیوی تھی, میں نے کہا میں تو گھر میں نہیں ہوں, تیرے ہاں ہماری ماں لڑکا بن کے آئے گی. لڑکا میں نے کیوں کہا, کیونکہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی میں ماتھے ہی بھگت ہوں, بچہ تو چلا گیا فقیری میں, میں دوسرا چولا عورت کا نہیں لوں گی, یہ بڑا دکھ کا ہے, اس میں مصیبت ہے. میرا باپ بڑا سخت مزاج کا تھا. میں نے کہا میں عورت نہیں بننا چاہتی. پھر اس کے خیالات کا مجھے پتا تھا تو میں نے اندازہ لگایا. وہی بات ہوئی, وہ لڑکا شیوندر پیدا ہوا. وہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے اور باپ سے بھی پیار کرتا تھا, اب تک بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے. اب میرے باپ کو سمجھ نہیں. میں نے کہا تو یہ ہے تتو وچار. تتو وچار میں نے آپ کو بتا دیا, مالک کا بھی اور دنیا کا بھی. بات سمجھ, جو کچھ کرو سوچ سمجھ کے ساتھ کرو. گرو نام گیان کا ہے, سمجھ کے. اس بات سے جو سوامی جی نے کہا ہے, بن ست سنگ جو شبد میں پچتے وہ بھی مورخ جان. جن کو اچھی آج کل کے گرو میں نندیا نہیں کرتا, یہ ہم کو بتاتے کچھ نہیں. شبد 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 گرو 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 گرو. ارے بابا تم گروؤں کو ہاتھ تو دیکھو. نرنکاری تھے, آپ مر گیا, پتر کو گدی دے گیا. بیاس والوں نے پوتے کو گدی دے دی, اور کیا نام ہے ہنسا نے اپنے لڑکے کو گدی دے دی. ارے دنیا میں خدا پرماتما ان گروؤں سے ہم کو بچائے. انہوں نے ہم کو بیوقوف بنا کے لوٹا ہے, سچی بات نہیں بتائی, اور میں ان کا قصور بھی نہیں گنتا. ہم لوگ سچی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو کبیر کہتا ہے پروت کڑی کو بیچارا کون سا شبد ہے, سادو بھجن بھید ہے نہیں. ہاں تتو بیچارے کا آگے پڑھو. کہا گائے کیا پڑھ دکھلائے,
का भर में संसारा का संध्या तर्पण के कीने का खट कर्म चारा साधो भजन भेद है न्यारा जैसे बधिक ओट टाटी के हाथ लिए बिख चारा ज्यों बक ध्यान धरे घट भीतर अपने अंग विकारा साधो भजन भेद है न्यारा। अब तुम देखो, कबीर कहता है कि बाकी जितने काम हम करते हैं भजन भेद न्यारा है। ये क्या करते हैं? जिस तरह कसाई बकरे को मूल लेता है, उसको खूब खुराक खिलाता है कि मोटा हो जाए, और फिर उसको बेच देता है ताकि पैसे ज्यादा आ जाए। यही है ना, जो हम कर्म करते हैं सरदार जी, बैठ जाइए, जो हम कर्म करते हैं इनका हमको फल भोगना पड़ता है। इस वास्ते काल जो है कि जितने हम कर्म करते हैं स्वाय तत्व विचार से, ये सब हमारे कर्म बढ़ते हैं। ये हमारे कर्म जो हैं ये बढ़ते हैं। तो जिस तरह बदक यानी कसाई बकरे को खूब खुराक देता है, इस तरह ये सब हमसे काम करवाए जाते हैं। तुम किसी को दान देते हो, उम्मीद ये रखते हो कि तुम दान दोगे तो तुमको उसके एवज में दान मिलेगा। वो जो दान देना है वो बद कसाई का काम है, क्योंकि अगर तुम इस नीयत से दान देते हो कि दान दोगे तो तुमको फल मिलेगा, माफ करना, तुमको उसको फल लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, बच नहीं सकते। इस वास्ते निष्काम कर्म की आदत है। जिसकी सेवा करो, माँ बाप की या भाई की या गुरु की, वो निष्काम होनी चाहिए, किसी गर्ज के लिए नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने आपको कहा? समझ गए मेरी बात को? बगड़ा होता है, पानी में खड़ा रहता है, जिस तरह है भगत बन के, जहाँ मच्छी आई आ गया। ऐसे ही हम लोग दुनिया, एक आदमी आपको बताता हूँ, हीरा सिंह, आजकल वो है ग्वालियर में। उसने एक बात मुझको बताई, उसने एक निहंग साधु की 12 साल खिदमत की। निहंग साधु की 12 साल खिदमत की। सही रात खड़ा रहता, उसकी टांगें बचा रहता। आखिर में उसका विश्वास कैसे टूटा कि पिछली उम्र में वो साधु बीमार हो गया। तो बीमार बुखार के हालत में वो सुबह तड़के कुएं पर जाता, तो वहाँ भजन गाता, डोर खड़काता, वो जंजीर खड़काता, नहाता नहीं था क्योंकि बुखार आता था। तो ये था सच्चा हीरा सिंह। इन्हें पूछा, महाराज आप डोर खड़काते हैं, नहाते तो है नहीं, ये क्या वजह है? उसने बोला, मैं ऐसे ना करूं तो मुझे भगत कौन कहेगा, रोटी कौन देगा, पैसा कौन देगा? उसका जो 12 साल की कमाई था वो टूट गई। विश्वास जाता रहा उस यंग से। आप समझो सरदार जी, तो हम गुरु लोग क्या करते हैं, बाहर में हम बड़े भगत बनते हैं, बड़ी दाढ़ी रखा लेते हैं, अच्छी मत्थे पर टिके लगा लेते हैं, सिर मुड़ा लेते हैं, कोई बाँ ऊंची खड़ी कर देता है, करते दिल में मतलब कुछ और होता है, बाहर में दिखावा हम कुछ और करते हैं। मेरी पोजीशन देखो, कोई पग में कपड़े हैं, कोई हाथ, कोई पोजीशन है किसी किस्म की, कोई नहीं। जिस तरह से आप लोग रहते हैं उस तरह से मैं रहता हूँ। किसी को ये पता नहीं ये संत है या फकीर है या कौन है या कौन नहीं, हम जैसे की तरह रहता हूँ। आगे दे पर के स्वामी होए बैठे, ये करे विषय व्यवहारा। ये गुरु मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया।
اب میں مجھ کو بتا دیتا ہوں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں مہاراج آپ نے درشن دیے اور میں چپ کر جاتا ہوں. نہیں سمجھ میں. اور پھر یہ اگایا ہوا ہے سنت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں مہاراج. اس خیال نے لوگوں کو، حالانکہ بابا صاحب سنگھ کہہ بھی دیا کرتا ہو میں نہیں کیا ہے، میں سر سے جی پوچھ رہا کسی کو لوں، مگر دنیا یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کو خیال یہ دیا ہوا تھا کہ سنت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. آپ میرے بھائی کو سمجھا، اجیت سنگھ اپنا جنم بنا لے، یہ دنیا 4 دن دی ہے، نہ رنجن نال جانا ہے، نہ پت نے جانا ہے، نہ تیے نے جانا ہے، نہ کسی نے جانا ہے. کوئی اپنا نہیں، سب اپنے اپنے سوارتھ میں اپنے اپنے پیچھے لگے. جس کو تو لینا ہے تو لے لینا ہے، جس نے تو پیچھے ٹائم تو قرضہ دینا ہے. دیکھو یاد رکھو میں وہ کام ستسنگ کرانا ذرا میرا عملی زندگی ہے. میں میانی میں یہ احسن تھا، میں نے میرا دستور ہے جہاں رہتا ہوں وہاں پرائیویٹ ڈاکٹر اپنا رکھتا ہوں. تو ایک ڈاکٹر آگیا رام پرائیویٹ ڈاکٹر تھا میرا، وہ کٹر آریہ سماجی تھا مگر جوتش کو مانتا تھا، جوتش کو مانتا تھا. تو ایک دن میں نے کہا آگیا رام تو جوتش کو مانتا ہے، آریہ سماجی تو جوتش کو تو مانتے ہیں مگر فلاں دیش کو نہیں مانتے، تو کیوں مانتا ہے؟ اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا میں جب میو کالج لاہور میں پڑھتا تھا، شام کو میں انارکلی سے جا رہا تھا، ایک آدمی پیچھے سے آیا کالے رنگ کا متھے ٹکے لگائے ہوئے، اس نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا. مجھے پوچھتا آپ کا نام کیا ہے؟ آگیا رام. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹری پڑھتا ہوں. بات سن، کوئی پچھلے جنم میں میں نے تم سے 100 روپیہ لیا تھا، میں نے تم کو واپس نہیں کیا، بے ایمان ہو گیا، تم کو دے نہ سکا. یہ میری پیٹھ پر 12 سال سے پھوڑا ہے، یہ پیٹھ پر 12 سال سے پھوڑا ہے. تو میں نے جوتش لگایا ہے کہ وہ جو آدمی تھا جس سے میں نے 100 روپے نہیں دیے، وہ فلانے دن فلانے وقت فلانی جگہ لاہور میں انارکلی میں ملے گا، اس کے نام کے پہلے الف ہے اور ڈاکٹری پڑھتا ہوگا. تو میں گھر سے اسی واسطے آیا تھا اور یہاں میں نے آپ کو دیکھا، یہ 100 روپے لے لو تو میرا علاج کر دو. اور ڈاکٹر آگیا رام تھا، آگیا سماجی، اس نے بولا ماحول سمجھ کے 100 روپے کسے لالا، کاربن لوشن سے 2 دن زخم اس کا دھو دیا، وہ راضی ہو گیا. اب وہ دوشی کہنے لگا کہ بھائی پچھلے جنم کا قرضہ تو مک گیا، اب تم نے میرا علاج کیا ہے، کچھ مجھ سے سیوا لے لو، میرے پاس پیسہ نہیں. کیا سیوا؟ اپنا سیوا دے دو. اس نے سیوا بنا دیا. میں نے کہا مہینے کا فرض ہے لکھا ہوا ہے، جو کچھ اسے لکھا لفظ ملفظ ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر تم لوگ کسی کا قرضہ اٹھاتے ہو اور بے ایمان ہو جاتے ہو، تم نہیں دیتے، تم مجرم ہو، تم کو دینا پڑے گا، بچ نہیں سکتے. اس سے میں نے یہ سبق لیا. میں کام کرتا ہوں سوائے کٹھی والوں کے، اپنے لڑکے کے، یا دروگا داس تھا میرا پرانا واقف، وہ 40 سے مہینہ، اور کسی سے کچھ نہیں کرتا. باقی لوگ کو دیتا ہے، مندر پہ جاتا ہے، نہ کپڑا نہ کوئی چیز، سب مندر کو جاتی ہے. کئی آدمی پریم سے مجھے دیتے ہیں، میں وہ چیریٹی فنڈ میں رکھ دیتا ہوں، وہاں غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہوں. میں ڈر گیا ہوں. یدھشٹھر راجا تھا، ساری عمر اس نے سچ بولا، ساری عمر. لڑائی کے میدان میں اشوتھاما کا باپ جو تھا دروناچاریہ مرتا نہیں تھا. کسی نے کہا اس کے مارنے کا، اس کو کہہ دو کہ اشوتھاما تیرا لڑکا مر گیا. اس کو کہا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا جب سے یدھشٹھر نے مجھے کہے. وہ یدھشٹھر ستوادی تھا. اب یدھشٹھر کا انہوں نے کہا میں تو جھوٹ بولوں گا نہیں.
تو انہوں نے اشوتھاما ایک ہاتھی کا نام تھا اس کو مار دیا اور پھر کہا کہ تو یہ کہہ دے اشوتھاما ہتا پیچھے سے آستے سے کہہ دے نہ جانا تے نرا و کنجرا. مجھے یہ پتہ نہیں آدمی تھا کہ ہاتھی تھا. اب جب اس نے کہا اس کے سامنے اشوتھاما ہتا باقی اس نے ہاتھ سے کہا انہوں نے شنکھ بجا دیے. انہوں نے سنا نہیں. مہابھارت کہتی ہے کہ جب وہ دھرمراج کے پاس گیا دھرمراج نے کہا تیرے یہ ٹائی گھڑی کے درد ہے کیوں تو نے پالی سے جھوٹ بولا تھا. اب میں براہمن ہوتا ہوا اگر یہ مان لوں کہ مہابھارت سچ ہے تو میں سوچتا ہوں ہم نے کتنا گناہ کرتے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا. اور یہی بات سوامی جی نے کہی ہے کرم جو کرے گا تو انت میں. ہم لوگوں میں یہ نقص ہے ہم نے نام لے لیا یہ گرو لے جائے گا. میں بھی جانتا ہوں گرو لے جائے گا مگر وہ گرو فقیر چند یا بابا سامر سنگھ نہیں ہے. وہ جو کچھ فقیر چند نے اور سامر سنگھ جی نے یا کسی نے کہا ہوا ہے وہ گیان جو اسے حاصل کیا وہ گیان لے جائے گا اس کو. یہ گرو لے جائے گا. گرو نام ہے گیان کا. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے گروؤں سے یا گرنتھ صاحب سے پڑھا ہے وہ لے کے ہم کو جائے گا. یہ نہیں کہ گرنتھ صاحب لے جائے گا یا فقیر چند لے جائے گا یا بابا سامر سنگھ لے جائے گا. یہی ایک بھول ہے. اس بھول کی وجہ سے میری تو جان کامتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بالکل سچ بولنے کی کوشش کی ہے سچائی سے کی ہے. غلطیاں میں نے بھی کھائی ہیں. اپنے ماتحتوں کو بتانے کے لیے میں نے جھوٹ بول رہا میں جھوٹ نہیں بولتا. صاحب غلطی کرتا ہے نا تو میں نے کہا بھی بدل دیے سب کو جھوٹ بول دیا. اب سے جانتے تھے کہیں آپ سنے انگریز تھا انہیں پوچھا تم نے جھوٹ لکھا. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا میں نے جھوٹ لکھا کیوں. میں کیا تم اگر سچ لکھتے تم سزا دیتے. آپ سزا دے تھوڑی دو یا بہت ہی دو ضرور سزا دو گے. سزا کا مطلب کیا ہے کہ آدمی آئندہ یہ کام نہ کرے. اس شخص نے کہا کہ میں آئندہ آج قصور ہو گیا میں نہیں کروں گا تو میں نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا. تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تم مجھ کو بھی بچک سزا دے دو اس کو بھی سزا دے دو مجھے کوئی انکار نہیں. اب آپ سمجھتے میری مطلب. تو وہ یہی کہتے ہیں دے پرچے سوامی ہوئے بیٹھے کرے وشے بیوہارا جان دھیان کو مرم نہ جانے باد کرے نیکارا. میں نے آپ کو بولا کہ اگر میں گرو بن کے اپنے آپ میں سچا نہیں ہوں تو جو آدمی میرا دھیان کریں گے وہ کیسے بچ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ہلنے والے کی مثال دی کہ نہیں ہے کہ اس نے مجھ کو یاد کیا میرا روپ پرکٹ ہوا. میں تو گیا نہیں نہ مجھے پتا ہے. لا آف ریلیشن نے اس کے خیال نے میرے خیال تک پہنچا اور اس کے سامنے روپ پرکٹ ہوا. روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے کہا میری عورت مر گئی. اب میں تو گیا نہیں. تو ایسے حالات سب گرو کے ساتھ وہ ایسے پیسے لے کے گرو بن جاتے ہیں. آپ پھر اپنی پوجا کراتے ہیں روپیہ لیتے ہیں متھا دکھاتے ہیں پھر اپنی اولاد کو لے جاتے ہیں. آگے پھونکے کان کو مت اپنے سے بوجھ لیو سر بھارا. ایسے گرو جو ہیں ان کے حکومتی بری مت والے ہیں اپنے سر پر بوجھ لے کے جاتے ہیں. آگے بن ست گرو کئی تک بہ گئے لوب لہر کی دھارا. بغیر سچے گیان کے گرو لوگ بہ گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تھا لالچ تھا اپنا مان تھا اپنا وچار تھا. آگے گہر گمبھیر پار نہیں پاوے کھنڈ کھنڈ سے نیارا درشٹی اپار چلب کو سہجے کٹے بھرم کے جارا.
निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी साहिब नाम धारा कहे कबीर नहीं जन आवे मैं तजे विकारा। मैंने तो भाई मैं इस तरह गई अभी तक बाकी है। आज मैं दिन को सोया हुआ था, सपने में किसी को खत लिख रहा था। मैंने कहा जो सत्संग करने की इच्छा रखते हैं वो भी अभी अधूरे हैं, और जिनको सत्संग कराने की इच्छा है वो भी अधूरे हैं, क्योंकि इच्छा उनमें बाकी है। और जब इच्छा नहीं रहती मेरे ख्याल में शेर भी नहीं रहता। अब आप मेरे भाग को समझ गए, कुछ ऐसी बात है। तो मैंने आज आपको सत्संग करा दिया। कितने बजे शुरू किया था? 7:30 हैं? 7:30 अब क्या वक्त है? 8:30 एक घंटा। और एक घंटे में मैंने वो बातें कही हैं जो आज दिन तक आपने सुनी नहीं होगी, जो आपने सुनी नहीं होगी। मैं अजीत सिंह बहुत एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। कोई शक नहीं, मैंने मंदिर बनाया, मैं को किसी का कर्जा तो देना नहीं, चले ससुरा या ना चले, मेरा अपना कोई कंसर्न नहीं, मैं को मतलब नहीं रखता। मगर मैं डरता हूँ, कोई बात ऐसी नहीं कहता जिसको मेरी ज़मीर नहीं मानती। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है और श्रद्धा है। लोग मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं। एक लड़का मिला 22 साल का है, उस बच्चा था 10-11-12 साल का। वो कहता पहाड़ पर खेलने के लिए गए, नीचे वो था, ऊपर कोई 5-6 मन का पत्थर था कि लड़के ने हिलाया, वो पत्थर उसकी टांग पर आ पड़ा, टांग टूट गई, मगर पत्थर उठता नहीं था। कहता बाबा तुझको याद किया, तू आया, पत्थर को उठा के फेंक के बाहर कर दिया। अब अजीत सिंह माँ ने कोई जमिया है, अगले के गुरुआई हूँ, दुनिया की झूठी इज्जत झूठे मान को क्या करूँगा, मेरे तो बाप को पता ही मैं क्या नहीं। अब उसके लड़का हुआ है। मैंने पूछा भाई तू मन में गई थी यार, इतने साल हो गए, सच्ची था ठीक थी? मैंने कहा बाबा जी बिल्कुल ठीक थी, तुझे आई थी, मैं पत्थर उठा के। अब मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं। जब मैं ऐसी बात सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मजहबों पंथों गुरुओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के लूटा है और पागल बनाया है, अपनी गर्ज के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने लेने के लिए। मैंने ये काम नहीं किया। जिसकी मर्जी चाहे 4 पैसे मंदिर को दे तो मुझे क्या, बाप पुण्य उसको है, ना दे तो वाह वाह, मेरे जम्मे की ड्यूटी थी। दाता पता नहीं मैंने गलत किया या ठीक किया, तेरी शहर में गया था, आपने काम दिया था, मैं करते रहा, पता नहीं ठीक किया मैंने अजीत सिंह, पता नहीं मैंने गलत किया। सबको इरा देता।